जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दो बातें हैं, दो खबरें हैं जिनके हवाले से बात करनी है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने इस बात का खुद एतराफ़ किया, किसी और ने एतराफ़ नहीं किया, किसी और ने इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इमरान खान साहब ने शौकत खानम के फंड्स में खुर्द बुर्द किया, अपने बोर्ड से पूछे बगैर ये कुछ रकम जो है वो एक हाउसिंग स्कीम में लगाई और फिर उसके अंदर घाटा खाया। ये बिल्कुल इलीगल तरीके से किया। इसका इल्ज़ाम ख्वाजा आसिफ ने 2012 में लगाया था, और चूंकि उस वक्त और तरह का माहौल था, इमरान खान को लाने का प्रोग्राम था, तो सारे लोगों ने कहा कि ख्वाजा आसिफ जो है कैंसर के मरीजों की बहाली नहीं चाहते हैं और वो जो है इस मुल्क से कैंसर के मरीजों की शफा का वाहिद हीला ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन आज और फिर उसके बाद एक मुकदमा चला है, इमरान खान साहब ने कहा आ जाए ख्वाजा आसिफ मैदान में, और मीडिया पे ये भड़क लगाई गई और उसके बाद इमरान खान खुद गायब हो गए। ये वाक़या, ये बातें तातुल इख्तियार करती नहीं, लेकिन कल इमरान खान साहब ने ये एतराफ़ कर लिया कि हाँ, कुछ करोड़ों की अरबों की रकम उन्होंने एक हाउसिंग स्कीम में लगाई थी। और ये इतना बड़ा इंकशाफ है कि ये जो 35 पंक्चर वाला था ना खान साहब, कि देखें हामिद, 35 पंक्चर तो एक सियासी बात थी, ये उससे बड़ा और खौफनाक इंकशाफ है। जो 35 पंक्चर वाली बात थी वो तो सिर्फ धोखा दिया गया था पाकिस्तान के सियासी लोगों को और अपनी पार्टी के कारकुनों को। ये जो शौकत खानम के नाम पर इमरान खान ने किया, ये धोखा पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों के साथ किया। बैनुल अक़वामी वो लोग, तंजीमें, इदारे जो इमरान खान की मदद करते रहे, उनके साथ धोखा किया। कैंसर के मरीजों के साथ धोखा किया। ये इतनी खौफनाक बात है, इसके क्या क्या मुज़मरात और असरात हो सकते हैं, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन जो दूसरी खबर है वो भी बड़ी अहम है, वो कोई आम खबर नहीं है। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कोयटा में एक फोरम से खिताब किया। उसमें लश्कर रईसानी भी थे और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी थे, और जो बातें, जो गुफ्तगू, जो लहजा, जो लहन था उनका, वो बहुत डिफरेंट था। PMLN काफ़ी अरसे से ये बातें करना भूल गई थी। शाहिद खाकान अब्बासी के लहजे को देख के कुछ लोगों ने यह अफवाह उड़ाई कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर एक अलहदा पार्टी बना रहे हैं। इस अफवाह की तरदीद खुद शाहिद खाकान अब्बासी ने की कि मैं बचपन से, मेरे खून में मुस्लिम लीग नून है और मैं इससे किसी स्टेज पर इज्तनाब नहीं कर सकता। ये इज्तनाब होगा भी नहीं, लेकिन नवाज शरीफ जैसे ज़ीरक सियासतदान से ये ज़रूर तवक्को की जा सकती है, और जिसका अमली मुज़ाहिरा हमने शाहिद खाकान अब्बासी की तकरीर में देखा कि उन्होंने रियासत को मूरद इल्ज़ाम ठहराया और दबंग तरीके से ठहराया। किसी किस्म का इबहाम, कन्फ्यूजन या गलत बयानी नहीं की, सीधी सीधी बातें की हैं। उन बातों के क्या और बातें कहाँ पे की हैं? बातें बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत में जाकर कही हैं, और ये बातें करना बहुत ज़रूरी थी। हम सब कहीं ना कहीं सेल्फ सेंसर का शिकार होते हैं। बहुत से मकामात ऐसे आते हैं कि जहाँ पर हमारी ज़बानों पर कुफ्ल लग जाते हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी वो पहले सियासतदान हैं जिन्होंने इस कुफ्ल को तोड़ा। इतनी सराहत से, तफसील से वो सारी बातें की कि हैरानगी होती है कि वो किस तरह इस समाज में किस दलेरी से ये बातें करके। अब सवाल ये पैदा होता है कि शाहिद खाकान इस वक्त, जबकि नवाज शरीफ के आने का इम्कान है, जबकि इलेक्शन होने वाले हैं, जबकि मरियम नवाज आ रही हैं, PMLN की हुकूमत ने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई अपने अरूज पे है, तो शाहिद खाकान अब्बासी ये बात क्यों कर रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? किसको कह रहे हैं? किससे क्या नतीजा अख्ज़ करना चाहते हैं? और फिर जो बाकी लोग हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और मिफ्ता इस्माइल, वो भी बड़े
گرچہ پر سے اور بہت سی درست باتیں کی۔ اس موضوع کو یہیں چھوڑتے ہیں، پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم مزید بات کریں گے۔ فرض کیجئے آپ ٹیلی ویژن پر ایک اشتہار دیکھتے ہیں جس میں ایک بہت ہی خوبصورت سا، پیارا سا، معصوم سا بچہ جس کا سر منڈا ہوا ہے، ہاتھ میں کینولا لگا ہوا ہے، منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے، اور ٹیلی ویژن کے اس اشتہار میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بچہ کینسر کا پیشنٹ ہے اور اس کی زندگی شاید چند دنوں کی رہ گئی ہے، اور اگر اس کا پوری دنیا میں کہیں علاج ممکن ہے تو وہ شوکت خانم میں ممکن ہے۔ اور پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن پر وہ نمبر چلنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے زیادہ محنت نہیں کرنی، زیادہ رقم نہیں دینی، صرف ایک اینٹ لگانی ہے اور 10 روپے کا یا 20 روپے کا ایک ٹیکسٹ میسج کرنا ہے۔ بہت سارے، میرے سمیت بہت سارے لوگوں کے دل موم ہوتے ہیں اور وہ فوری طور پر کم از کم ایک ٹیکسٹ کر دیتے ہیں جس سے شوکت خانم کے فنڈز میں پیسے جاتے ہیں۔ یہ وہ تصویر ہے جو ہمیں میڈیا پر دکھائی جاتی ہے۔ خواجہ آصف نے جو الزام لگایا عمران خان پہ، وہ اس وقت بڑے اچنبے کی بات تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کتنا ظالم فاسق شخص ہے کہ کینسر کے مریضوں کی بحالی نہیں ہونے دیتا۔ خواجہ آصف پر بڑی لعن طعن ہوئی، بہت برا بھلا کہا گیا، اور جیسے اس سوسائٹی میں عمران خان کی شوکت خانم کو وہ درجہ حاصل تھا کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، نعوذ باللہ، کوئی جیسے کوئی بہت مبارک مقام ہو کہ اس کے خلاف کوئی بات کرتی ہے، توبہ توبہ، یہ ایسا کہتا۔ خواجہ آصف نے بہرحال یہ بات کر دی اور اس بات کو قریباً 10 برس گزر گئے۔ ہم نے خواجہ آصف پر بڑی لعن طعن کی، بڑا برا بھلا کہا۔ اس 10 برس میں عمران خان نے مقدمہ دائر کر دیا خواجہ آصف پر، اور انہوں نے بارہا کہا کہ شوکت خانم کے فنڈز تو کھلے عام پڑے ہوئے ہیں، کہ کوئی بھی شخص جا کر ویب سائٹ پہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن عمران خان اس مقدمے کی پیروی کرنے سے گھبراتے رہے، اس کو ڈیلے کرتے رہے، تعطل کا شکار کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد کل وہ دن تھا جب ایک جج کے سامنے عمران خان کو یہ بیان دینا تھا، کیا شوکت خانم کے فنڈز کبھی آپ نے اٹھا کر کسی اور پروجیکٹ میں لگائے ہیں؟ تو عمران خان نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ بھائی وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگائے تھے، کتنے کروڑ تھے، کتنے ارب تھے یہ نہیں پتا، اور پھر اس میں نے بورڈ کو بھی نہیں پوچھا، اور پھر اس کے بعد میں نے وہ گھاٹا ہوا۔ اب کہنے کو تو یہ بات ہے کہ کئی کروڑ کا، کئی ارب کا گھاٹا ہوا ہوگا، جتنا بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے یہ صرف گھاٹا نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے ساتھ بددیانتی ہے جس نے اس کینسر زدہ پیشنٹ بچے کو دیکھ کر، جس کی آنکھیں نرم ہوئیں، جس کا دل خون کے آنسو رویا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پروجیکٹ کے لیے کچھ پیسے جمع کرائے گا۔ صرف یہ نہیں ہے، یہ 10 روپے والی ٹیکس والی بات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی جائیدادیں بھی شوکت خانم کو دی، خواتین نے اپنے زیورات بھی دیے۔ جی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ انہوں نے شوکت خانم کے دی۔ اب اگر اس کے فنڈ میں بددیانتی ہوئی ہے تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور یہ بددیانتی عمران خان تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ واحد چیز ہے جو ابھی تک تسلیم ہوئی ہے۔ ابھی تسلیم کرنے کے لیے بہت سے اور معاملات ہیں، ابھی تسلیم کرنے کے لیے یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ وہ بچہ، وہ کینسر زدہ پیشنٹ جس کو دیکھ کے دل موم ہو جاتے ہیں، اس کے نام پر جو خیرات اور صدقات لیے گئے وہ بنیادی طور پر ایک سیاسی جماعت کے لیے استعمال ہوئے۔ وہ بچہ جس کو دیکھ کے لوگوں کے دل پسیج جاتے ہیں، وہ دکھا کر بنی گالا کا خرچہ چلایا گیا۔ وہ بچہ جس کی معصومیت اور جس کی تکلیف دیکھ کر لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، اس کے نام پر جو چندہ اور زکوٰۃ مانگی گئی، اس سے پارٹیاں کی گئی، اس سے عیاشی کی گئی۔
یہ پاکستانیوں کے ساتھ نہیں، ساری دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو چیریٹی کے پروجیکٹ چلاتے ہیں، اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اس کی شاید مثال پہلے کبھی نہیں ملتی۔ اور یہ جو آج کا اعتراف ہے، یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ جو حالات و شواہد بتا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ کبھی تکلیف دہ اور اذیتناک اعترافات عمران خان کی طرف سے آنے والے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم دوسری سٹوری کی طرف۔ دوسری سٹوری کیا ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کوئٹہ میں خطاب کیا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ خطاب ٹی وی پہ لائیو چلا۔ روکنا چاہتے تو روک لیتے، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ روکی جاتی ہوتی ہے کوئی خبر، وہ تو اتنا بڑا مسئلہ رہا ہی نہیں۔ تو اس سب کے بعد جناب جو انہوں نے باتیں کی، انہوں نے بلوچستان کی محرومیوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا وہ سارے مسائل جس میں مسنگ پرسن بھی ہیں، جس میں چیک پوسٹیں بھی ہیں، جس میں ڈکٹیٹروں کے ایکشن بھی ہیں، بھٹو صاحب کا نیب کی حکومت ختم کرنے کا الزام بھی ہے، اکبر بگٹی کا قتل بھی ہے، اکبر بگٹی کا گورنر ہوتے ہوئے 73 کے بعد بلوچستان پر ایکشن کروانا، وہ بھی شامل ہے۔ اور جس بات پر انہوں نے بات کو ختم کی وہ یہ بات تھی کہ بنیادی طور پر جو معاملات ہیں وہ آئین سے روگردانی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو ان کے حقوق نہ دینے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ محرومیاں مصنوعی نہیں ہیں، وہ محرومیاں جو بلوچستان کے عوام کی ہیں وہ حقیقی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سن کے حیرت ہوگی۔ سوئی جہاں سے گیس نکلتی ہے 1952 میں وہاں سے گیس نکلی، 1952 میں آج تک سوئی کے ارد گرد علاقوں میں ہم جو ہے ان کو سوئی گیس کی سہولت نہیں ملی۔ وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں بلوچ لوگ کہ ہماری بہت زیادہ عزت کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری توہین کم کریں۔ اور پھر معدنیات میں سے جو بلوچستان سے نکلتی ہیں یہ صوبے کا حق ہے، لیکن ان کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ جو سونا، تیل، گیس نکل رہی ہے ساری کی ساری ہمیں دے دیں۔ ان کی ڈیمانڈ صرف اتنی ہے کہ اس میں سے 20% صوبے کو دیا جائے، جو کہ بالکل جینوین ڈیمانڈ ہے۔ مسنگ پرسن بلوچستان کا بہت تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، ان کے گھر والے دہائیوں تک دہائیاں دیتے رہتے ہیں اور پھر وہ لوگ نہیں ملتے، غاروں میں ان کی لاشیں ملتی ہیں، یا ساری ساری عمر لوگ انتظار میں، لوگوں کی آنکھیں پتھر ہو جاتی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو ریاست میں ڈکٹیٹروں نے، سیاستدانوں نے، سرداروں نے، بلوچستان کی اشرافیہ نے مل کر بلوچستان کے لوگوں کو بہت محروم رکھا ہے۔ نہ وہاں تعلیم ہے، نہ سڑک ہے، نہ ہاسپٹل ہے، نہ زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں۔ اگر آپ بلوچستان کے کسی شخص کو دیکھیں دور دراز علاقے میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص اس صدی میں نہیں، آج سے 400-500 سال پہلے کی زندگی جی رہا ہے، جہاں ان کا کل اثاثہ ایک جھونپڑی ہے، اسی میں بچے بڑے ہوتے ہیں، اسی میں کھانا پکتا ہے، ان بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، پتھروں کے ایک سنگلاخ سلسلہ ہے اور اس کے اندر ایک جنگ جاری ہے اور ایک مسلسل جنگ جاری ہے۔ آج کی نوجوان بلوچ نسل بڑی جو ہے غصے میں، طیش میں اور جینونلی ہے۔ جس کے اندر محرومی ہوتی ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہ پھر آواز اٹھاتا ہے، اور جب اس کی آواز نہیں سنی جاتی تو پھر وہ بندوق اٹھاتا ہے، پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور یہی کچھ بلوچستان کی آج کے بلوچستان کی صورتحال ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل ایک اور ایکشن کرنا اور لوگوں کو پہ ڈرون پھینکنا ہے، یا پھر اس کا حل ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہے جس میں ریاست کی، چاہے وہ کسی کی بھی ہوں، ڈکٹیٹروں کی ہوں یا جو ہے سرداروں کی ہوں یا سیاستدانوں کی ہوں، ان غلطیوں کو تسلیم کرنا اور ان غلطیوں کو تسلیم کرنے کے بعد ایک بہتر پاکستان کے لیے آگے بڑھنا۔
جب تک یہ ڈائلاگ نہیں ہوگا، جب تک یہ غلطیاں تسلیم نہیں ہوں گی، تو اس وقت تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مجھے شاہد خاقان عباسی سے بات کر کے کی بات سن کر بہت فخر ہوا کہ اب ہمارے معاشرے میں ایسی سین وائسز ہیں جو دبنگ لہجے میں یہ بات بلا خوف کر سکتی ہیں۔ مجھے بالکل نہیں پتا کہ ان کے یہ فورمز کے کیا مقاصد ہیں، اگلا فورم کہاں ہوگا، لیکن اس کی ابتدا بہت اچھی ہے، اور ٹیلی ویژن پر یہ چلنے بھی دیا گیا، یہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں دور کسی کے ذہن میں ریاست پاکستان کا ایک خوشنما خاکہ ضرور موجود ہے، جہاں پر ہم اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے بعد ہم ایک بہتر پاکستان کی طرف، ایک ہر پاکستانی کے لیے ایک محفوظ پاکستان کی طرف سفر کریں گے، جہاں پہ سب سے زیادہ حرمت آئین پاکستان کی ہوگی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔